मोदी सरकार से सच ना सुना गया। मोदी सरकार से बर्दाश्त ना हुआ कि भारतीय अवाम तक सच पहुंचाया जा सके। हमारी आवाजें तो बंद नहीं कर सके, भारतीयों के कान बंद कर दिए। डॉक्टर नासिर बेग और वीलॉग सेंट्रल को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। भारत बयानिए की जंग हार गया। मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही जाल में फंस गया। दुनिया उसका बयानिया, उसका नजरिया मानने को तैयार नहीं। क्या मोदी दुनिया की तारीख की पहली न्यूक्लियर जंग शुरू करने का हौसला रखता है? क्या इसके नताइज भुगतने के लिए भारत, मोदी और बीजेपी तैयार हैं? मोदी का यह मिस एडवेंचर मोदी और बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपने पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करूं, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने और मोदी सरकार ने हमारे चैनल को और मेरे प्रोग्राम को भी हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। यूट्यूब ने हमें इत्तला दी और कहा कि जनाब, आपको हुकूमत हिंद जो है वो कहती है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, इस वजह से हम आपको बैन कर रहे हैं। तो फाबिहा जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका बैन करना हमारे लिए ये एक मोहर है, तस्दीक करती है जो इस बात की कि हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। दरअसल मामला कुछ यूं है कि हिंदुस्तान में मोदी साहब को और बीजेपी को सच सुनने की आदत नहीं है। भारत में मीडिया मोदी सरकार के हवाले से उसको गोदी मीडिया कहते हैं कि उनकी गोदी में बैठा है और जो मोदी सरकार करती है उसको सच कहते हैं। ध्रुव राठी ने जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे तो उसने 4 फेजेस आइडेंटिफाई किए थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम को दीवाना बनाया गया है, उनको गुमराह किया गया है, उनको पागल बनाया गया है। मैं ध्रुव राठी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उसकी मेहनत का कायल हूँ, उसकी हक गोई और सच गोई का कायल हूँ, और वो इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। जो 4 स्टेजेस उसने आइडेंटिफाई की थी, जिस तरीके से भारत की आवाम को पागल बनाया गया है, दीवाना बनाया गया है। पहली स्टेज थी कि ये बावर कराया जाए कि आप हिंदू हैं, आप एक सुपीरियर रेस हैं। आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज़ ना इस सब में हिटलर के साथ मिलेंगी, किस तरीके से उसने नाज़ीज़ के साथ किया था। पहले तो उसने कहा कि आप हिंदू हैं, आप एक सुपीरियर रेस हैं, आप ऊपर हैं। दूसरी चीज़ ये कही गई कि हमारे आबाओ अजदाद के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे साथ ज़्यादती की गई है, जिसका कि नैरेटिव आपको हिंदुस्तान की फ़िल्मों में दिखाई देता है, हिंदुस्तान में टॉक शोज़ में दिखाई देता है। बहुत कोशिश की जा रही है कि अपनी तारीख़ को फिर से लिखा जाए। दे आर ट्राइंग टू री राइट देयर हिस्ट्री। ये ऐसा ही है कि मेरे दादा परदादा वो जो कुछ भी थे या जो कुछ भी करते थे, मैं अब माजी में जाके उस सब को बदल नहीं सकता। उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उस पर शर्मिंदा भी होना एक हिमाकत है कि वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार गए। मुझसे इस वक्त का सवाल होगा जो मैं गुजार रहा हूँ, या जो कुछ मैं मुस्तक़बिल के लिए छोड़ के जाऊँगा उसका सवाल किया जा सकता है। तो मोदी सरकार का जो सारा फोकस है वो माजी को दुरुस्त करने में है, ना कि मुस्तक़बिल को। तीसरी जो फेज़ और तीसरा जो स्टेज ध्रुव राठी ने आइडेंटिफाई किया वो था कि खौफ पैदा करना, खौफ में मुब्तला रखना। खौफ में किस तरह मुब्तला रखना कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे ISI को, इसके साथ साथ मुसलमानों को, इनको अपना दुश्मन करार देना। ये समझाना आवाम को कि ये जो लोग हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो पागल लोग हैं, ये तो दीवाने हैं, ये तो साइकोज़ हैं, ये तो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे, और ये तो भारत के दुश्मन हैं, और ये है और वो है और फलां है और ढमां है।
جو کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ ایک خوف تھا جو کہ بھارت کے عوام میں بھر دیا گیا۔ آپ بڑے سے بڑا کوئی ایک بیلنس اینکر بھی لے لیں گے بھارت میں، وہ عوام سے جب بات کر رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ریٹورک دیتا ہے نا، تو کیا جب پاکستان کا نام آتا ہے تو دوسرے بندے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، کیونکہ وہ شجر ممنوعہ ہے۔ کوئی پاکستان کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر بات کرے گا تو اس پہ دیش دروہی ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا۔ اس کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم ہندوستان سے مخلص نہیں ہو، تم غدار ہو، تم تو بھارت کے ساتھ غداری کر رہے ہو، تم نے پاکستان کا نام بھی کیسے لیا۔ اس لیے پاکستان کا بہانہ بنا کر، مسلمانوں کا بہانہ بنا کر آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیجئے۔ چوتھا فیز ہے مودی کو ٹو پریزنٹ ہم ایز اے گاڈ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دھرو راٹھی کہہ رہا ہے کہ چوتھا فیز ہے کہ مودی کو بھگوان بنا کر پیش کرنا۔ اب مودی صاحب جو ہیں وہ ہندوؤں کے لیے ایک بھگوان ہیں۔ اس کے لیے وہ بہت سے انٹرویوز بھی اس نے سنائے اپنے پروگرام میں۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ تو بھاجپا کے، بی جے پی کے کارکرتا ہیں، وہاں پر آپ کام کرتے ہیں، ان کے ورکر ہیں۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ جی بالکل میں ورکر ہوں، اور اس دفعہ بی جے پی جیتے گی اور 400 ووٹوں سے زیادہ لے گی، 400 سیٹوں سے زیادہ لے گی۔ اور پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں کیا، تو وہ اپنا بتاتا ہے کہ جی میرے گھر میں تو نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو پوچھتا ہے اس کے باوجود آپ بی جے پی کو ہی ووٹ دیں گے؟ تو کہتا ہے ہاں، اس لیے کہ وہ چنے گئے ہیں، مودی جی چنے گئے ہیں، میں مٹی بھی کھا لوں گا لیکن انہی کو ووٹ دوں گا۔ اب یہ وہ اندھا اعتقاد ہے جو ہندو مذہب کے نام پر بی جے پی نے، آر ایس ایس نے یہ پروپیگنڈا ہندوستان میں پھیلایا ہے۔ اور میں مودی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پرماتما نے خود چنا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ خود ہی پرماتما ہیں۔ وہ مجھے ڈائلاگ یاد آتا ہے وہ سیکرڈ گیمز کا، جس میں نواز الدین صدیقی کہتا ہے کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اپنش بھگوان ہے۔ تو مودی صاحب اب ایک ایسے موڈ میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ہی کلیمز ہمسیلف ٹو بی دا ہندو گاڈ، اور بھارت میں ان کے خلاف کوئی کچھ بات کرتا ہے تو نہ صرف اس کو غدار سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو مذہب کا دشمن بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو جس شخص کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہوتا ہے، جس شخص کے اوپر یہ مہر ثابت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے پاس نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ مسلمان ہو تو پھر تو اس کی موت پکی ہے۔ آر ایس ایس کے غنڈے اس کو گھیرے میں لیتے ہیں، اس کو سزائیں دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو جان سے بھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کی ایک سچائی ہے، اور بھارتی میڈیا مودی کو بھگوان بنا کر پیش کرتا ہے، چاہے ارنب گوسوامی ہو، چاہے کوئی بھی اور اینکر ان کے جتنے بھی ہیں۔ وہ ایک میجر صاحب ہیں ان کے، جو آ کر، میں ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس طریقے سے وہ آدمی پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا کہ میں راول پنڈی سے چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان لوگوں کو بالی ووڈ سنڈروم ہے، ہر چیز کو ڈراماٹائز کرنا، اوورلی وہ کرنا کہ بس کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے تم نے چیخ مار دی تو پتہ نہیں پاکستانی گھبرا جائیں گے۔ پاکستانیوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ میمز بنا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے زندگی کا ویسے کا ویسا۔ کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی کہ تم کیا خرافات پک رہے ہو۔ Nobody cares because you are irrelevant۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نظریے کو بنانے سے پہلے اس کا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ بیانیہ وہ بنیاد ہوتا ہے جس کے اوپر ایک نظریے کی عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ آج کے دور میں ایک بیانیہ بھارت کا ہے اور ایک بیانیہ پاکستان کا ہے۔ بھارت کا بیانیہ یہ ہے کہ بھارت میں جو حملہ ہوا پہلگام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ سب کا سب پاکستان کا کیا دھرا ہے،
اور پاکستان اس میں ملوث ہے، اور جو دا ریزسٹنس فرنٹ نامی تنظیم جس کا وہ نام لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے جو وہ شاخ ہے ایک پاکستان کی لشکر طیبہ کی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے۔ اب اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ایک اس قسم کا پٹا ہوا لفظ ہے جو پچھلی 2 دہائیوں سے یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اب جو بین الاقوامی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کے لفظ کو سنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا ارریلیونٹ ہو چکا ہے ایک تو، اور پھر سب سے بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہ اس بیانیے کو بار بار نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں بیچ رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا بتایا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اس وقت اپنی کمزور ترین حالت میں ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان اس وقت سفارتی طور پر تنہا ہے، ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ پاکستان فائنینشلی اس وقت بہت برے حال میں ہے، ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ جو کہ وہ خود بھی سپانسر کر رہے ہیں بلوچستان میں، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے تو یہ تو معاملہ بڑا گرم ہے اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو چلو یہ تو بڑا ایک اور پلس پوائنٹ مل گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر ان کے جتنے کاؤنسلیٹس طالبان کے ساتھ سلام دعا سوٹ پنجہ، وہ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو ایک فیکٹر تھا اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج شاید ایک پیج پر نہیں ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ خلا ہے، ان کو لگا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپسی جو بھی آپ کی کسی بات کے اوپر ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، آپ ایک چیز کو نہیں ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے، کوئی بھی ہزار گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، ملکوں میں ہوتی ہیں، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے، جب بات پاکستان کی بقا کی آتی ہے، تو پاکستانی ایک ہیں، اور وہ اپنے دشمن کو کرارا جواب دینے کا پورا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، کیپیبلٹی بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ بھارت کا ایک پلان تھا کہ پاکستان کیونکہ اس وقت اتنے نازک مرحلے پر ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک اور ہی موڈ میں چلی گئی ہے، ٹیرف وار چل رہی ہے، یورپ کو اپنی پڑی ہے، مڈل ایسٹ کو اپنی پڑی ہے، چائنا کو اپنی پڑی ہے، اور پھر چائنا کے ساتھ جب یہ جنگ براہ راست امریکہ کی شروع ہوئی تو چائنا بھی انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہا تھا، امریکہ بھی انڈیا میں آ کر دیکھ رہا تھا کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، وہاں پر انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے۔ تو بھارت کو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ہم اس وقت اپنی پیک پر ہیں، پوری دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہم دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہیں، ہم تو بہت توپ چیز ہیں، مودی صاحب گئے ہیں، جا کے مل کے آئے ہیں امریکہ کے صدر سے، ٹرمپ سے، ان کا وائس پریزیڈنٹ ہمارا داماد ہے جے ڈی وینس، اوشا کا مرد ہے بھائی، ہمارے ہاں آیا تھا مکلاوے پر، تو یہ ایک سپیریورٹی کا اور بھی ہو گیا۔ پھر چائنا نے بھی کوئی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈریگن اور ایلیفنٹ اکٹھے ڈانس کریں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کہانی کہیں اور جا رہی ہے، ہم تو اس وقت 7ویں آسمان پر ہیں اور مودی جی تو بھگوان ہیں، تو اس سے اچھا وقت کیا ہوگا کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ تو کہا لیکن کریں گے کیسے، ایسا کون سا مسئلہ ہے، مارو 4 بندے اپنے، ڈال دو، دھر دو الزام ان پر کہ سرحد پار سے لوگ آئے تھے، اور پھر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹو، چیخیں مارو، بولو کہ جی دیکھو آتنکوادی تھے، آ کے آتنکواد پھیلا گئے، اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کر دو، پہلے تم جاؤ اور پہلے تم سٹرائک کرو، اندر گھسو، مارو، اور جتنا نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے پاکستان کے۔ خاکم بدان۔ ایسا ہوا نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ دنیا کے پاس یہ لے کے گئے کہ حضور دیکھیں بندے مر گئے ہمارے، یہ سرحد پار سے پاکستانیوں نے مارے ہیں، تو دنیا ثبوت مانگتی ہے۔ 100 سے زیادہ سفارتکاروں کو بھارت کی جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے بلایا، اور ان کو بلا کر کہا کہ جناب ہم پہلے حملہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ سب نے کہا کہ حضور اس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جناب ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ماضی میں ایسا کرتے رہے ہیں نا، وہ بس یہ کافی ہے۔ سب نے کہا جناب یہ اس طرح تو نہیں ہوتا،
آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے. دس ریٹورک اٹ از یوز لیس. آپ اس بنیاد کے اوپر کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ماضی کی باتیں کرتے ہیں تو ماضی تو پھر کہاں تک جاتا ہے حضور؟ پھر ماضی یہاں تو نہیں رکے گا. ماضی تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ماضی تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں کیا ہوا جب ٹی ٹی پی بنی. پھر ماضی تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ نے 71 میں کیا کیا. ماضی تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ابھینندن بھی آیا تھا، آپ کا وہ نیول آفیسر بھی آیا تھا، سب لوگ آئے تھے، ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا آپ نے. کہانی تو بہت پیچھے تک جاتی ہے. پھر سب چلتے ہیں، چل کے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں آپ گھسے تھے، یہاں ہم نے آپ کو اس کا جواب دیا. تو پھر یہ کہانی تو بہت لمبی ہے. ہم پچھلے 77 سال سے لوڈو تو کھیل نہیں رہے. آپ نے ہمارے اوپر وار کیے، جب ہمیں موقع ملا ہم نے بھی اس کے جواب دیے. یہ کام آپ کا خود کا کیا ہوا ہے، اس لیے ماضی کو بیچ میں لا کر آپ یہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آپ کی اس کہانی کو بائی نہیں کر رہی. مودی صاحب نے خود بھی درجن سے زیادہ جو مملکتوں کے ہیڈ ہیں انہوں نے سربراہان مملکت کو انہوں نے فون کیے ہیں، ان سے رابطے کیے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. ٹرمپ صاحب نے کہا اپنا معاملہ خود ہی دیکھ لیں گے. باقی لوگوں کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں. چائنا کے اوپر بڑا دباؤ ڈال رہے ہیں. چائنا کو کہہ رہے ہیں جناب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ساتھ نئی دوستیاں بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پرانے بھائی کا آپ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے. بیانیہ ان کا دنیا خرید نہیں رہی، اور بغیر بیانیے کے کوئی نظریہ بن نہیں سکتا. نظریہ نہیں بنے گا تو اس کے اوپر ایکشن کیسے ہوگا؟ اب بیانیہ ہے، اس کے اوپر وہ نظریہ بنائیں گے کہ جی ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم اس پہ ریٹیلیٹ کریں، ہمارے حقوق سلب ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارا گیا اس لیے ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان پر حملہ کریں گے. لیکن دنیا اس نظریے کو تو چھوڑیے، اس بیانیے کو ہی نہیں مان رہی. تو جب وہ نظریہ نہیں بنے گا اس پہ ایکشن کیسے ہوگا؟ تو مودی صاحب اور اوپر سے اپنے ملک میں اعلان کر بیٹھے ہیں کہ جناب پاکستانیوں نے یہ کیا ہے. اندر سے لوگ تنگ کر رہے ہیں، وہ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جناب آپ کچھ کریں، صرف باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کہتے ہیں بند کر دیا، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. جائیں ان پہ کچھ کریں. اور مودی صاحب دنیا کو کنونس کر نہیں سک رہے. اب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ میں نے یہ کیا حماقت کر دی ہے. میں کیسے سمجھ بیٹھا تھا کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا. بہرحال پاکستان نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے، بلکہ ان کے تمام ان آپریشنز کو فالس فلیگ آپریشن کہا ہے. نیو یارک ٹائمز کو خواجہ آصف نے کہا کہ یہ حملہ بھارت کی جانب سے ایک ڈرامہ ہے، اور بلکہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ختم کی گئی ہے اور اس کو یہ جان بوجھ کر اسی چیز کا جواز بنایا گیا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دی جائے، جنگ کا جواز بنایا جائے. یہ خواجہ آصف صاحب نے بتایا. اور اس کے بعد یہ جو ان کا فیصلہ تھا یہ اس ٹریٹی کو معطل کرنے کا، اس کو پاکستان نے واٹر ٹیررزم کا نام دیا اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. کیونکہ پاکستان کا 80% جو زراعت ہے وہ دریائے سندھ کے اوپر ہی اس کا انحصار ہے. پاکستانی وزیر اعظم نے شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ ہماری فوج کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. دونوں ممالک کے بیانیے واضح طور پر متضاد ہیں اور یہ تنازع عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. بھارت کا بیانیہ دنیا خرید نہیں رہی. کیونکہ ان کا بیانیہ لوگ خرید نہیں رہے، اس وجہ سے اب انہیں جھلاہٹ ہو رہی ہے. اب وہ آوازار ہو رہے ہیں. ان کو برا لگ رہا ہے کہ ہم بولتے جا رہے ہیں، چاہے ارنب گوسوامی ہو، چاہے پالکی شرما ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کا بیانیہ کوئی خرید نہیں رہا. اور جب پاکستان میں بیٹھ کر ہم ایک منطق اور دلیل کی بات کرتے ہیں اور ہندوستانی ہماری بات کو سنتے ہیں، چاہے وہ اس سے 1% اگری کرتے ہوں، 2% اگری کرتے ہوں، بھئی یہ ان کا حق ہے. آپ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا آزاد خیال کہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، شائننگ انڈیا کہتے ہیں، ڈیولپنگ انڈیا کہتے ہیں. اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ سے ایک چھوٹے سے یوٹیوبر کا سچ نہیں سنا جاتا اور آپ ان کے چینلز اپنے ملک میں بین کرتے ہیں. ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضور. ایک تو آپ کو پتہ نہیں ہے کس قسم کا گاڈ سنڈروم مودی سے لے کے پتہ نہیں پورے ہندوستان کے میڈیا کو ہے، کس کو ہے کہ پتہ نہیں جیسے ساری دنیا آپ ہی کی وجہ سے جی رہی ہے. بھائی ہمیں
रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं कि नहीं हैं। हिंदुस्तान हो ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने एक दफ़ा बैन किया, आप 1000 दफ़ा बैन कीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये आपके अपने अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। उनका जो राइट टू स्पीच फ्रीडम, टू नॉलेज फ्रीडम, टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये उसकी खिलाफ वर्जी ज़रूर है, जो कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में तो नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत से लोग मोदी साहब को हिटलर के साथ तशबीह देते हैं या मुसोलिनी के साथ तशबीह देते हैं, क्योंकि मोदी साहब भी दरअसल एक फाशिस्ट आदमी है। दूसरी तरफ इनके अवाम में बड़ा गम और गुस्सा है। वो कहते हैं कि जनाब, ये हमले का जो निशाना थे ये सयाह थे और ये कश्मीर की वादी में छुट्टियां मनाने आए, और देखिए ये जो आपकी पॉलिसी थी कश्मीर में नॉर्मल सी की कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और आप कहते थे कि जी कश्मीर के अंदर टूरिज़म आएगा, ये तो आपके इस दावे के ऊपर भी हमला है। और एक्स के ऊपर बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, और एक सारिफ ने ये भी लिखा, ठीक है इंडस्ट्री टी ख़त्म कर दी, ठीक है बागा बंद कर दिया, फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत है, जाओ जाके चढ़ाई करो उनके ऊपर। मोदी के ऊपर ऐसा ही रद्द-ए-अमल का दबाव 2019 में भी था जब बालाकोट के हमले हुए थे। लेकिन मसला ये है कि भारत में कुछ सेन वॉइसेस भी हैं। वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि जब घर में चोरी होती है तो चौकीदार से पूछा जाता है कि भाई तुम सो रहे थे, तुमने किसी को क्यों नहीं देखा? और चौकीदारी के मुझे क्या पता, ये तो हमसाये से पूछो, ये तो वहाँ से कुछ हुआ था। तो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये इंटेलिजेंस की नाकामी थी, एक इंटेलिजेंस फेलियर था, और इस पर शदीद तनकीद हो रही है। द वायर हिंदुस्तान का एक पर्चा है, वो ये रिपोर्ट करता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमले की पेशगी इत्तला नहीं थी। हालांकि कश्मीर में दहशतगर्दी का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। उन्होंने तंज़न ये बात की कि इनको क्यों नहीं पता था, वहाँ पर एक भी फ़ौजी नहीं था, 6 डिवीज़न फ़ौज है वहाँ पर। साबिक फ़ौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड प्रकाश काटवेजवुल, उन्होंने कहा कि सियाहती मकामात की हिफाजत ना करना इंटेलिजेंस की शर्मनाक नाकामी है। दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने रिवायर में लिखा कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़े नकाइस हैं जो इस हमले से आया हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी हुकूमत की नाकामी ने मासूम जानों को खतरे में डाला। असल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस चीज़ को अभी तक सिर्फ एक जाविये से देख रहा है। वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि जो हमारा दिल चाहेगा हम कर देंगे, ना पाकिस्तान कोई जवाब देगा, ना दुनिया हमसे पूछेगी। भारत के एक तज्जियाकार हैं परवीन सहानी, उन्होंने ख़बरदार किया है लेकिन कि पाकिस्तान के साथ जारहियत या पानी से छेड़छाड़ एक एटमी जंग को दावत दे सकती है। दरअसल भारत एक इस किस्म के अलमिये में फंसा हुआ है। भारत पाकिस्तान पर ना सिर्फ ये कि पहला वार करना चाहता है, बल्कि पहला न्यूक्लियाई वार करना चाहता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको मैं बताए देता हूँ कि उनके साबिक वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने 2016 में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, यानी कि हम पहले न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ नहीं करेंगे। ये जो हमारी पॉलिसी है इसके ऊपर हमें नज़रसानी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहले न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि एटमी जंग अगर हुई तो आप सोचिए कि वो इंसानी तारीख की पहली न्यूक्लियाई जंग होगी। क्या मोदी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होंगे? क्या दुनिया की पहली आलमी न्यूक्लियाई जंग शुरू करने के इस आलमी दाग को मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत, क्या ये दाग बर्दाश्त कर पाएगी? सोचने की बात यह है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल खित्ते और आलमी मईशत को तबाह कर देगा। भारत को आलमी तन्हाई, माशी पाबंदियों और अखलाकी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जो उसकी फूक भर के जो भी उसने एक सो कॉल्ड एक आलमी इमेज बनाई है और एक आलमी ताकत बनने की उसकी उमंगें हैं, उनको सिरे से ही ख़त्म कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ये किस लिए कर रहे हैं? हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं? दरअसल मोदी ने इस फॉल्स फ्लैग हमले के बाद ये जो जंग शुरू करने का इरादा किया है, और अगर ये हो जाती है तो ये दुनिया की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहली एटमी जंग बन सकती है,
تو ان کے خیال میں بی جے پی، مودی اور بھارت، ان تینوں کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بی جے پی نے ماضی میں پاکستان مخالف بیانیے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ اسٹرائک نے قوم پرست ووٹروں کی حمایت دلائی اور بی جے پی 303 سیٹیں جیت گئی۔ لیکن سابق گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ پلوامہ حملہ حکومتی نااہلی کا نتیجہ تھا جسے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستانی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلگام بھی ایک فالس فلیگ ہی آپریشن ہی ہے تاکہ انڈس ٹریٹی کو ختم کیا جا سکے اور جنگ کا جواز بنایا جا سکے۔ لیکن ایٹمی جنگ کی صورتحال میں نتائج تباہ کن ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ ہمیشہ سیاسی فائدہ نہیں دیتی۔ مودی صاحب، یہ جنگ بی جے پی کے لیے کیسی ہوگی میں آپ کو تاریخ سے بتا دیتا ہوں۔ ونسٹن چرچل، جس نے دوسری عالمی جنگ جیتی برطانیہ کے لیے، اس کے باوجود وہ 1945 کے انتخابات ہار گیا کیونکہ عوام جنگ کی تباہی سے تنگ آ گئے تھے۔ ایٹمی جنگ سے بھارت کو لاکھوں جانی نقصان، معاشی زوال اور عالمی تنہائی کا سامنا ہوگا۔ دی پرنٹ کے مطابق انڈس ٹریٹی ختم کرنے سے پاکستان کی زراعت تباہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایٹمی رد عمل بھارت کے پنجاب اور ہریانہ کو برباد کر دے گا۔ مودی تاریخ میں اس دیوانے کے طور پر یاد کیے جائیں گے جس نے پہلی ایٹمی جنگ شروع کی۔ ان کا 2024 کے ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ تھا کہ ان کو پرماتما نے بھیجا ہے۔ وہ خود کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود ہی پرماتما ہیں۔ یہ جو گاڈ سنڈروم ہے، خدا بننے کا جنون ہے، یہ ظاہر کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ خود کو خدا سمجھنے والے جتنے بھی لیڈرز آئے، چاہے وہ شہداد ہو، نمرود ہو یا ریسنٹ ہسٹری میں ہٹلر ہو یا نیپولین ہو، وہ تباہ ہوئے۔ بی جے پی کے سیاسی وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کیونکہ ایٹمی جنگ بھارت کی عالمی طاقت بننے کی امیدوں کو مٹی میں ملا دے گی۔ معاشی طور پر ترقی رکنے اور پابندیوں کا خطرہ، سفارتی طور پر بھارت کی ساکھ کو دھچکا۔ تجزیہ کار سی راجا موہن نے انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ مودی کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایٹمی جنگ سے بی جے پی کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ان کی سیاسی تباہی ہوگی۔ مودی دراصل یہ سب کچھ بھارت کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور بی جے پی کی بقا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تقدیر خود لکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ اپنی اور بی جے پی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ دراصل بھارت نے سفارتی محاذ پر پاکستان کے خلاف جو مہم شروع کی، وزیر خارجہ وکرم مسری نے کئی ممالک کے سفیروں کو حملے کے سرحد پار روابط کی بریفنگ دی، تو حضور یہ بی جے پی کا اور مودی کا سارے کا سارا کھیل ہے۔ ان کو سچ سنا نہیں جا رہا، نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام سچ سن پائیں۔ ہمیں اس طرح کی ہزار لاکھ کروڑ پابندیاں ہماری جوتی کی نوک پر، آپ ہوں آپ نہ ہوں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق تب پڑتا ہے جب آپ اپنے گھر میں گند کر کے اس کا الزام ہم پر لگاتے ہیں، تب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یا آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہم آپ کی وہ آنکھیں نکال کر واپس آپ کے منہ پہ ماریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے اونچی اونچی آواز میں جھوٹ کا راگ الاپیں گے اور ہم آپ کی سر میں سر ملائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم سچ کہیں گے، ہم یہ سچ پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے عوام کے لیے اور بھارت کے عوام کے لیے بھی بول رہے ہیں۔ بھارت کے عوام کو اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ سچ سنیں تو آپ ضرور ان کے کان بند کیجئے، لیکن آپ ہماری آواز بند نہیں کر سکتے۔ ہم سچ کہیں گے اور پوری دنیا کو سچ سناتے رہیں گے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ نے پہل کی جنگ میں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی شروع آپ کریں گے، لیکن اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کہانی کو ختم ہم کریں گے۔ اگر اتنے تپڑ ہیں تو کر کے دیکھ لینا۔ تب تک چاں 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 کرو۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔